न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राबिया शेयर कर रही है। राबिया कहती है, मैं झेलम की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। 2015 में जब मेरी शादी हुई, मैं बेसिकली और सिटी से थी, लेकिन जो मेरे लॉस हैं वो झेलम के हैं। तो जब मैं झेलम में आई, नया शहर था मेरे लिए। मैंने ये शहर पहले नहीं देखा था। आउट ऑफ फैमिली ही मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। अभी मेरी शादी को 7-8 दिन हुए हुए थे। तो मेरे जो हस्बैंड थे, उनके कुछ कज़न्स थे, वो कराची से आए हुए थे। उन सब लोगों ने घूमने फिरने का प्लान बनाया और ये कहा कि हम झेलम सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। बातों बातों में वहाँ पर किला रोहतास के बारे में बात हुई। किला रोहतास जो कि एक तारीखी किला है। मुझे भी तारीखी इमारत देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने भी कहा कि ठीक है, हम लोग किला रोहतास जाएंगे। उस वक्त सितंबर का महीना था, अभी सर्दियों का बिल्कुल स्टार्ट ही था। हम लोग सभी तैयार हुए किला रोहतास जाने के लिए। मेरे हस्बैंड की जो दादी अम्मा थी, उनको जब पता चला कि हम लोग किला रोहतास जा रहे हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे खसूसी हिदायत की कि बेटा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना कदीम कुआं है। रिवायत ये है कि वहाँ पर कोई भी नई नवेली दुल्हन अगर जाए तो भूत प्रेत और जिन्नात उस पर आशिक हो जाते हैं। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि तुमने उस कुएं के करीब नहीं जाना। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं कुएं के पास नहीं जाऊंगी। मैंने तो अभी वहां पर कुछ भी नहीं देखा था और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वहां पर कोई कुआं भी है। हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग वहां पर किला रोहतास देखने के लिए निकल पड़े। जब हम लोग वहां पर पहुंचे, बहुत प्यारा मौसम था। दोपहर 2 बजे का टाइम था। हम लोगों ने खाने पीने का सामान भी साथ रखा हुआ था। पहले हम लोग किला घूम फिर रहे थे, वहां पर और लोग भी आए हुए थे। तभी बातों बातों में जो मर्द हजरात थे, वो स्मोकिंग करने के लिए हम लोगों से दूर किले के दूसरे जानिब जाने लगे। हम लोग सारी लड़कियां वहीं पर थीं। हमारे साथ कुछ आंटियां भी थीं, यानी मेरी सास और उनकी बहनें भी थीं। जैसे ही हम लोग वहां पर भी चल फिर रहे थे, मेरे हस्बैंड की जो कज़नें थी वो कैमरे में और मोबाइलों में तस्वीरें बना रही थीं। तभी हम लोगों को वो फांसी घाट के बारे में पता चला। हमने थोड़ा सा वो भी देखा। उसके बाद उस कुएं की बारी आई तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे दादी अम्मा ने मना किया है। तुम सबका ये कहना था कि आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप क्या पुरानी बातों पर आ रही हैं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक तारीखी इमारत है। चलो आओ हम लोग जाकर देखते हैं, भला इतना कदीम पुराना कुआं कैसा होगा। हम लोग कुएं को ऊपर से झांक कर देखने लगे। वो कुआं बहुत गहरा था, शायद 200-300 फीट गहरा तो वो जरूर होगा। उसकी पुरानी दीवारें, उसको देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी मेरे मेरे हस्बैंड की कज़न ने कहा कि इसकी इस तरफ से सीढ़ियाँ भी हैं, चलो इसको अंदर से भी देखते हैं। मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि भाभी कुछ नहीं होता, आप तो वैसे ही डर रही हैं, हम आप लोगों के साथ ही हैं, चले सब मिलकर चलते हैं। तभी वो लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ कुएं की उन सीढ़ियों पर ले जाने लगी। उसकी वो तंग सी सीढ़ियाँ अंधेरे से घिरी हुई थीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं फिर भी अपना डर संभालते हुए उनके साथ चलने लगी। हम लोग 4 लड़कियाँ थीं। सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे जा रही थीं। आधी से ज़्यादा सीढ़ियाँ हम लोग उतर चुके थे। तभी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों के आगे भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी ज़्यादा मर्द थे। उन लोगों ने जिस तरह से पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, इतने ज़्यादा मर्दों को देखकर हम लोगों ने ये कहा कि चलो बस वापस चलते हैं, इतना ही काफ़ी है। तभी मारिया बोली, नहीं नहीं, अब तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ रह गई हैं, हम लोग नीचे चलते हैं ना। जैसे ही हम लोगों ने नीचे जाने का इरादा किया, वो आदमी जो थे एकदम से दीवार के साथ होते होते सीढ़ियों से नीचे उतर गए और आंखों से ओझल हो गए। मैंने उन सबसे ये कहा कि अभी तो यहाँ पर इतने आदमी थे, वो सब कहाँ गए। तो उनका ये कहना था
کہ ہو سکتا ہے ادھر پاس میں بھی کوئی راستہ ہو، اس طرف چلے گئے ہوں گے۔ ہم لوگ بالکل اب کنویں کے پاس اندر نیچے جا رہے تھے گہرائی میں، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہاں سے کنویں کا اوپر والا حصہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے جیسے ہی میری نظر اوپر والے حصے پر پڑی تو اوپر سے کوئی جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، بہت بڑا چہرہ تھا، کالا سیاہ رنگ تھا، سرخ سرخ آنکھیں تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چہرہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چہرہ بالکل میرے چہرے کے قریب آ گیا۔ میری بہت سخت چیخ نکلی، میں سیڑھیوں پر واپس بھاگنے لگی۔ جیسے میں سیڑھیوں میں بھاگتی ہوئی چیخیں مارتی ہوئی اوپر جا رہی تھی، وہ تینوں میرے پیچھے بھاگی۔ انہیں لگا کہ میں نے کوئی سانپ یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے، کیونکہ پرانا کنواں تھا۔ سیڑھیوں کے درمیان میں جب میں اکیلی بھاگتی بھاگتی کافی آگے آ گئی، وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا میں ان سے بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ سیڑھیوں کے درمیان میں ایک قداور آدمی کھڑا تھا، وہ بہت ڈراؤنا تھا، 6-7 فٹ اس کا قد ہوگا، بہت سیاہ رنگت تھی اس کی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر بال نہیں ہیں، 2 سینگ ہیں اور سرخ لال آنکھیں ہیں۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اتنے وہ لوگ میرے قریب آ گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ باہر نکلی، میں بہت ڈری ہوئی تھی، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی آ گئے، سب آ گئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے وہاں پر کچھ دکھائی دیا ہے، وہ بہت بھیانک تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جب میں وہاں سے بھاگ رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، تو میری کچھ چوڑیاں بھی وہاں پر ٹوٹی تھیں، اور وہ چوڑیاں ٹوٹ کر میرے ہاتھ پر بھی لگ گئیں، بازو پر بھی تھوڑا سا خون بھی بہہ رہا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ بس اب گھر چلتے ہیں، تو سب نے یہ کہا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، بس تھوڑا سا اور اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے۔ جیسے میں جا کر ایک سائڈ پر بیٹھی، میں کنویں کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ایک دم سے میرے کانوں میں بہت زیادہ شور گونجنے لگ گیا، پتہ نہیں وہ کیسا شور تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت گہرائی سے کوئی آواز گونجتی ہے اور میرے کانوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے میں نے کانوں پر ہاتھ رکھا جیسے وہ شور کم ہونے لگ گیا، اور جب میں نے ہاتھ ہٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر شور شروع ہو گیا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ہم لوگوں نے ایک جگہ دیکھی، بہت پیاری جگہ تھی، صاف ستھری جگہ تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑی سی پکنک منائی۔ ابھی بھی میری طبیعت بہت زیادہ بوجھل تھی۔ ہم لوگ گھر تقریباً شام مغرب کے ٹائم واپس آئے، صبح کے نکلے ہوئے۔ اور بھی جگہ ہم لوگوں نے اس دن دیکھی۔ جب ہم لوگ واپس آئے، میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ دادی اماں نے مجھے بلا کر پوچھا، کنویں کی طرف تو نہیں گئی تھی؟ میں نے جھوٹ بول کر کہا نہیں، ادھر نہیں گئے ہم لوگ، میں دور ہی رہی تھی، کیونکہ میں ان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، انہوں نے منع کیا تھا اور ان کی وہ نصیحت میں نے بھلا دی تھی۔ جب رات ہوئی، سونے کا ٹائم ہوا، 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، پتہ نہیں کیوں میرے کانوں میں پھر سے وہی شور آنے لگ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے کانوں میں وہی آواز گونج رہی ہے۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے پھر سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور وہ آواز دور ہونے لگ گئی۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد میرے ہسبینڈ سو چکے تھے، ابھی ہم لوگوں کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی، میرے ہسبینڈ کے نمبر پر کال آئی۔ جب انہوں نے کال اٹینڈ کی تو ان کا کوئی دوست تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 2 بجے کا ٹائم تھا، انہیں ایمرجنسی میں اس کے پاس جانا پڑا اور میں کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تو چلے گئے، میں نے کمرے میں 0 لائٹ آن کی ہوئی تھی، میں سو گئی۔ نیند میں جیسے میں نے ایک کروٹ بدلی تو جب میں نے دوسری طرف اپنی سائڈ چینج کی، جس طرح میرے ہسبینڈ سوتے تھے، ایک دم سے میرا ہاتھ کسی کے ساتھ ٹکرایا۔ جیسے میری آنکھ کھلی، وہاں پر کوئی لیٹا ہوا تھا بالکل میرے سامنے، وہ بہت بھیانک تھا، وہ وہی تھا جس کو میں نے کنویں کی سیڑھیوں میں دیکھا تھا۔ ایک دم سے وہ میری آنکھوں کے سامنے آیا اور مجھے دیکھ رہا تھا، وہاں پر میرے قریب لیٹا ہوا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی، سب گھر والے جاگ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے، جب وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں نے ڈرتے ڈرتے دادی اماں کو ساری بات بتا دی۔ دادی اماں بہت پریشان ہو گئی،
شاید وہ اس بارے میں کچھ جانتی تھی۔ دادی اماں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے علاقے میں بہت عرصہ پہلے بھی 2-3 لڑکیوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی قلعے پر گھومنے گئی تھیں۔ ان کو بھی کنویں سے بھوت پریت کا سایہ ہو گیا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دادی اماں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دی، دم کیا۔ میرے ہسبینڈ تقریباً 4:30 بجے واپس آئے، مجھے کمرے میں نہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں دادی اماں کے کمرے میں سو رہی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید میں ڈر گئی ہوں گی۔ صبح انہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ تبھی مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے جایا گیا دم کروانے کے لیے۔ دادی اماں نے سختی سے منع کیا کہ اس بات کو بالکل بھی ہلکے میں نہیں لینا، آج ہی کسی صاحب علم کے پاس لے کر چلو۔ انہوں نے دم کیا، میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی، میری آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بہت زیادہ بیمار ہوں، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا درد سے۔ انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا، وہ پانی پینے سے میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ پھر سے میرے کانوں میں شور شروع ہو گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قدیم پرانا کنواں ہے، ہزاروں برس پرانا، وہاں پر بھوت پریت اور جنات کا بسیرا ہے۔ اور یہ روایت بالکل ٹھیک تھی کہ وہاں پر جو کوئی بھی نئی نویلی دلہن جاتی ہے اس کے اوپر وہ آسیب بہت جلدی اثر انداز ہوتا ہے۔ میرے پیچھے بھی وہیں سے ایک آسیب، ایک جن لگ گیا تھا جو مجھے بار بار دکھائی دے رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور یہ کہا کہ 3 دن لگاتار دم کروانا ہے اور تیسرے دن مجھے ایک تعویذ دے دیں گے۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ میرے سے تو اکیلے کمرے میں بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ جب میرے ہسبینڈ باہر جاتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ باہر آ جاتی تھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ تیسرے دن کی بات ہے، ابھی ہم نے دم کروانے جانا تھا۔ ہم لوگ مغرب کے بعد دم کروانے جاتے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں اور پھر ہم لوگ دم کروانے جائیں گے۔ تو میں اپنی چادر وغیرہ اٹھانے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئی تو میں نے اسی مخلوق کو دوبارہ سے دیکھا۔ ایک کالے رنگ کا سایہ بنا الماری کے پاس کھڑا تھا۔ میں بہت ڈر گئی اور کمرے سے باہر بھاگ آئی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا، پھر وہ کمرے میں گئی اور انہوں نے مجھے الماری سے چادر نکال کر دی۔ آج دم کروانے کے بعد میری طبیعت پہلے کی طرح خراب نہیں ہوئی تھی۔ پھر مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دے دیا گیا۔ وہ تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ میرے ہسبینڈ کی جو کزنیں تھیں انہوں نے بہت معذرت کی کہ اگر ہم لوگ دادی اماں کی بات مان لیتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا جو اتنے دن میں نے تکلیف سہی تھی۔ جب سے میں نے وہ تعویذ گلے میں پہنا تھا میرے کانوں میں وہ شور تو نہیں آتا تھا، لیکن ایک خوف میرے اوپر طاری رہتا تھا۔ 6-7 ماہ وہ کالے رنگ کی پرچھائی بنا مجھے جگہ جگہ پر دکھائی دیتا تھا، لیکن مغرب کے بعد اندھیرے میں اس کو کئی بار میں نے اپنے کمرے میں دیکھا اور کئی بار میں نے اس کو باتھ روم میں دیکھا۔ ایک رات کی بات ہے، میرے ہسبینڈ جو تھے کام سے لیٹ آئے، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا گیٹ کھول دو۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، سخت سردی کا موسم تھا۔ میں کمرے سے نکل کر جیسے ہی گیٹ کھولنے جا رہی تھی تو میں نے اسے سرخ لال آنکھوں والی کالے رنگ کی پرچھائی کو بالکل گیٹ کے قریب کھڑے دیکھا۔ میں ڈر گئی اور کمرے میں واپس آ گئی اور ان کو فون کر کے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے پھر سے وہ پرچھائی دکھائی دے رہی ہے۔ اور وہ میرے قریب نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی اس کا پورا وجود سامنے آتا تھا، بس کالے رنگ کی پرچھائی تھی۔ پھر ہم لوگ انہی صاحب علم کے پاس گئے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک مخصوص پڑھائی دی، وہ میں نے 21 دن پڑھنی تھی۔ 21 دن جب میں نے وہ پڑھائی کی اس کے بعد وہ پرچھائی بھی مجھے نہیں دکھائی دی۔ ابھی ہم لوگ جہلم میں ہی رہتے ہیں، لیکن دوبارہ کبھی بھی میں قلعہ روہتاس نہیں جاتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہمیں کبھی بھی اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کی ہر بات ہمارے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رابعہ آپ کا۔ جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvi57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں
مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔